इंतज़ार हुसैन का 100 साला यौम विलादत दिसंबर में है। इसी हवाले से चंद रोज़ कबल हमने गुफ्तगू की थी डॉक्टर अमजद तुफ़ैल से इंतज़ार हुसैन के इम्तियाज़ और इख्तिसास के हवाले से। उसी के तसलसल में एक और गुफ्तगू हमने की है जनाब डॉक्टर नईम विर्क से, जिनसे हमने पूछा है कि उर्दू अफसाने में इंतज़ार हुसैन का इजाफ़ा क्या है। पिछले गुफ्तगू के तसलसल में इसी गुफ्तगू को आप देख सकते हैं और ख़ास तौर पर ये जान सकते हैं कि इससे पहले जो उर्दू अफसाने की रिवायत थी उसमें फ़िक्री सतह पर, उसमें उसलूब की सतह पर जो कुछ हो रहा था उसमें इंतज़ार हुसैन का इजाफ़ा क्या है। और इसके साथ ये भी कि उर्दू अफसाने का मिनटों के बाद का जो दौर है उसमें एक बड़े अफसाना निगार की हैसियत से इंतज़ार हुसैन का मकाम और मर्तबा क्या है। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद साल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और डॉक्टर नईम विर्क साहब से वक्त दस्तयाब हुआ है अब हमें। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। और जाहिर है कि ये सिलसिला बड़ा ख़ास है और दोस्तों से एक मुलाकात का इम्कान पैदा होता है, तो आपका शुक्रिया। आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप हमेशा फराख दिली के साथ वक्त भी इनायत करते हैं और बात भी करते हैं। इन दिनों बात जो चल रही है वो इंतज़ार हुसैन पे है। हल्के में पिछले दिनों यहाँ पर एक गुफ्तगू भी हुई, फिर हमने अमजद तुफ़ैल साहब से एक बात की। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंतज़ार साहब का इस्तेहकाक जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है, तो हमें कुछ और बात भी उस पर करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम पहली बात जो है वो इंतज़ार साहब के बारे में करते हैं। इंट्रो में थोड़ा सा मैंने वजाहत कर दी कि हमारी बात का तनाजुर क्या होगा, यानी बुनियादी तौर पर हम उनके काम को गिनवाने की बजाय या उसका मिकदारी जायजा लेने की बजाय या उसका तो तज्जिया करने की बजाय सिर्फ एक सवाल ये देखते हैं कि उन्होंने जो मौजूद उर्दू अफसाने का स्टफ था, फिक्र के एतबार से और इस उसलूब के एतबार से, और जो कुछ अफसाना उनसे पहले तक आ चुका था, उस पर इंतजार हुसैन का इजाफा क्या है। तो ये सर आपसे सवाल है। ऐसा बड़ा बामानी और बरवक्त सवाल है। कोई 100 बरस हो गए उनकी पैदाइश को, तो अब जाहिर है एक बड़ी हंगामा खेज अदबी ज़िंदगी गुजारी और बड़ी जहतें हैं उनकी, लेकिन उनकी सबसे बुनियादी पहचान तो जाहिर है कि उनका अफसाना ही है। मैं इन दिनों में इसी बात पर गौर कर रहा था कि इंतज़ार साहब का उर्दू अफसाने की पूरी रिवायत में क्या मकाम बनता है, या ख़ास तौर पर मकाम की अगर हम ना भी बात करें तो कम से कम ये पहलू तो ज़रूर देखना चाहिए कि एक बड़ा अफसाना निगार अगर है कोई, तो वो क्यों बड़ा अफसाना निगार है और पूरी रिवायत में उसकी बड़ाई की बुनियाद क्या है। जरा। इस पहलू पर अगर गौर करें तो मेरे लिए जो सबसे बुनियादी बात मुझे लगती है आबिद साहब, वो है कि इंतज़ार हुसैन ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि ज़माना सिर्फ किस्तवार या सीरियल टाइम नहीं होता। जो अफसाने में एक ख़ास प्लॉट की बुनत अगर आप देखें ना, तो हमारे यहाँ बड़ी राइज हुई कि एक वाक़या होगा, दूसरा उसका नतीजा होगा या सबब होगा, तो अफसाने को इस तरह से आप लेके चलें। तो ये जो सीरियल टाइम है, ये आप जानते हैं कि एक ख़ास तरह की टेम्पोरलिटी है जो 19वीं सदी में हमारे हाथ लगी, और हमने इस तरह से चीज़ों को देखना शुरू किया ठीक कि है। पहले एक वाक़या होता है या एक शख्स एक ज़िंदगी गुजारता है, वो डिसीजन लेता है और फिर उसके बाद उसका एक नतीजा निकल आता है। ठीक है। जैसे इसके साथ एक और चीज़। जी, जी। जैसे जिंदगी में एक मंतकी वाकयात की तरतीब चलती है, अफसाने में भी वही थी। अब मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में इस तरह से नहीं चलती। उसकी अच्छा। वजह मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ हाँ, कि हमारी ज़िंदगी किसी मंतकी उसूल पर चलती नहीं है। और दूसरी बात, हमें अरस्तू ने ये समझाई थी कि ज़िंदगी की जो बेतरतीबी है, जब हम उसे किसी तरतीब में लेकर आते हैं तो उसे ही फॉर्म कहते हैं। ठीक तो है। फॉर्म होती ही ये है कि आप जब आप शेर कहते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें ख़ास अल्फाज की तरतीब दी जाती है। जो तरकीब हैं उनको एक ख़ास अंदाज से बनाया जाता है। तो जो सीरियल टाइम है ना आबिद साहब, उसमें एक जो चीज़ आई हमारे सामने वो ये थी कि जो हवास की दुनिया है और अक्ल आमा की दुनिया है, दो चीज़ें। हवास से जो मालूमात हमें हासिल हो रही हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, वो दुरुस्त मालूमात हैं। और उनकी बुनियाद पर जो हमारी अक्ल बन रही है, वो जो भी फैसला करेगी वो दुरुस्त फैसला आमतौर पर होता है।
جبکہ اس سے پہلے یہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں سمجھا جاتا تھا کہ جو بصیرت ہے یا دانش ہے وہ صرف اور صرف عقل جزوی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک عقل بالکل کلی بھی ہوتی ہے جو حواس ظاہری تک محدود نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے حواس بھی ہیں جن کو باطنی حواس کہا جاتا ہے۔ دوسری ایک اور بات وہ یہ تھی کہ ہمارا انتظار صاحب سے پہلے ہم عام طور پر یہ سمجھتے تھے کہ ایک فرد ایک ہی زندگی عام طور پر گزارتا ہے، اور ایک زندگی میں اس کے واقعات کا تنوع ضرور ہوتا ہے، اس کی عمر کے مراحل ہوتے ہیں۔ لیکن انتظار صاحب نے ہمیں پہلی بار یہ احساس دلایا کہ جیسے اقبال کے ہم نے دیکھا نا، اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی جن کا نام، نہیں کوئی نام، تو واقعی ان اور زمانوں کو فکشن میں کیسے سمویا جا سکتا ہے؟ تو جو سیریل ٹائم ہے اس کے علاوہ ایک شخص بیک وقت کئی زمانوں میں ہو سکتا ہے، اور اس سے ایک نیا ورلڈ ویو میں سمجھتا ہوں، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک پرانا جو ورلڈ ویو تھا جو ایک خاص انگریزوں کی آمد سے پہلے تھا ہمارے ہاں، اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے انتظار صاحب نے بیانیے میں کئی نئی ایجادیں کی۔ ٹھیک ہے۔ اب ان میں مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو ایک وقت میں موجود ہے، اور وہ مثال کے طور پر 1955 میں بیٹھا ہوا ہے، جی ہاں، لیکن 1955 میں بیٹھ کر وہ 1865 کا ایک ایسا واقعہ یاد کرتا ہے جس واقعے میں ایک ریل چل رہی ہے اور اچانک رک گئی ہے، آگے نہیں جا رہی، تو وہاں کوئی بزرگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ذرا کھودو اسے۔ وہاں کھودا جاتا ہے تو نیچے سے ایک نیا تہ خانہ، اور وہاں ایک اور بزرگ جو مٹکے سمیت وہاں موجود ہیں، مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ جو دنیا تھی، انتظار صاحب سے پہلے یہ لگتا تھا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چونکہ ہم صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، تو بس وہی ہماری بصیرت بھی ہے، بصارت بھی ہے۔ لیکن طبیعیات انتظار کی صاحب نے، طبیعیات کی جی، دنیا تک محدود ہو گئے۔ محدود ہو گئے تھے، تو انتظار صاحب نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ نہیں، جو جس چیز کو ہم وہم سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ وہم نہ ہو۔ جو ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کرداروں کی جتنی بھی زندگیاں ہیں جو ان کے باپ دادا سے سنی ہوئی باتوں کی شکل میں ہیں، کہیں کوئی جو پڑھے ہوئے ہیں بزرگوں کے اقوال یا ان کی حیات یا ملفوظات، تو ان پر وہ تبصرہ نہیں کرتے۔ وہ عام طور پر جو افسانہ نگار ہے وہ ایک پوزیشن لیتا ہے ہمارے ہاں، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ایک فلاں کردار ہے وہ اپنے وہم میں مبتلا ہے، فلاں کردار ہے جو اس کو نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے، فلاں کردار ہے جو اپنے معاشی مسئلے کی وجہ سے الجھا ہوا ہے، تو اس کی ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ جبکہ انتظار صاحب متوازی ہمارے سامنے نا کئی دنیایں رکھتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں ان کا ناول آ، آگے سمندر ہے۔ اب ایک مسئلہ تو ہے سیدھا سیدھا، اور وہ مسئلہ ہے کراچی میں جو مختلف یا تشدد کے واقعات ہو رہے تھے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب انتظار صاحب سے پہلے اگر جو ہمارا فکشن لکھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اس میں ایک پہلو ظاہر ہے کہ قرۃ العین حیدر کی شکل میں بھی موجود ہے، لیکن وہ اور انتظار صاحب تقریباً پیرالل ہی یہ کام کر رہے ہیں کہ جو واقعہ آج ہو رہا ہے اس کو ذرا تاریخ میں بھی دیکھیں۔ فرق یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر ایک تاریخی تسلسل کے طور پر زمانوں کو دیکھ رہی ہیں، جبکہ یہ متوازی لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی ناول میں عبد الرحمن اور اسپین میں جو اس نے کھجور کا بیج بویا ہے، تو وہ جو کھجور ہے اور وہ اسپین ہے جو 14ویں صدی کا، 13ویں صدی کا، تو 13ویں صدی کا اسپین اور 20ویں صدی کا کراچی ایک ہی وقت میں بیانیے کے اندر موجود ہیں، اور بہت وہ اچھی یہ بات۔ نہیں دکھا رہے جو قرۃ العین حیدر کے ہاں عام طور پر ہے نا کہ ہمیں خاص مراحل سے گزر کر اس نتیجے پہ آخر پہنچے ہیں۔ ایسے ہی۔ تو انتظار صاحب نے یہ دکھایا کہ نہیں، اس مسئلے کو، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر ایک ان کے اپنے زمانے میں ایک بڑا حادثہ ہوا پاکستان کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دو لخت ہو گیا، تو اس پر جو افسانے انہوں نے لکھے تو اس میں انہوں نے کربلا یا کربلا سے پہلے کے جو حالات تھے بغداد کے یا باقی شہروں کے، تو ان شہروں میں جو حاکم تھا اس کی جو جبر تھا اس کو، اور اپنے زمانے کے، پھر یہ ہے کہ اس شہر میں جو ایک تاریک رات تھی اور راستوں جو کھو گئے تھے اس کو، اور اپنے زمانے کے بنگال کو، دونوں متوازی رکھ کر جو ہے نا وہ سمجھا۔ تو میں یہ بہت سمجھتا کہ یہ بڑی بات ہے۔ تیسرا جو ان کا جو خاص بات ہے مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک سیریل ٹائم میں ہم پھنس گئے تھے، تو اس لیے بیانیہ بھی ایک خاص اسلوب کے تحت سادہ، رواں،
ٹھیک ہے، اور توضیحی نثر کی طرف نا زیادہ تر چلتا تھا ہمارے ہاں۔ جی اب جی جب آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کئی زمانے ایک وقت میں دکھائے جا سکتے ہیں، تو کئی زمانوں کو آپ ایک ہی اسلوب کے ذریعے نہیں دکھا سکتے۔ جی ہاں تو اب یہ جو چسکا ان کے ہاں انہوں نے پیدا کیا کہ ایک وقت میں افسانہ جو ہے اس کے اندر کئی طرح کی اسالیب موجود ہیں، یہ ان کی بہت بڑی دین ہے، میں سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور پہلو ہے ان کا جو بہت توجہ طلب ہے، وہ ہے کہ ہمارا فکری پس منظر کیا ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بالکل واضح ہے بات کہ امتزاج صاحب کو ایک رائٹ ونگ کا آدمی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، جی ہاں اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ایک مذہبی مزاج کے حامل شخص تھے۔ لیکن ہم یہ کیوں فراموش کر رہے ہیں کہ اگر وہ الف لیلہ لے رہے ہیں تو وہ اپنے مذہبی پس منظر کی وجہ سے نہیں لے رہے، وہ کہانی کے پس منظر کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ جی کیونکہ ہاں اگر وہ اتنے ہی مذہبی ہیں تو جاتک کہانیوں کا راستہ کیسے جی کھل ہاں جاتا ہے، جی ہاں بیتال پچیسی کا راستہ جو ہے وہ کیسے کھل سکتا ہے؟ ایسا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم صرف اور صرف ایک حواس پر مبنی عقل کو، اور جسے جزوی میں یا ریزننگ چلے کہہ لیں زیادہ بہتر ہے، اگر دوست ناراض نہ ہوں کہ یہ جزوی کیوں کہہ رہے ہیں، تو ریزننگ کی بنیاد پر جن تہذیبوں کو ہم پسماندہ، ماضی کی، پچھڑی ہوئی یا ختم ہو گئی یا مٹ گئی یا آرکائیوز کی شکل میں دیکھ رہے تھے، انہوں نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ نہیں، ان میں ایسی بصیرتیں موجود ہیں جو آج بھی ہمارے لیے کارآمد ہیں۔ اور یہی وہ ان کی پانچویں میں سمجھتا ہوں خوبی ہے کہ انہوں نے ہمیں پہلی بار جو ایک انقطاع آ گیا تھا کہ ہم اپنی پرانی جو روایتیں ہیں، اور میں روایت نہیں کہہ رہا، روایتیں کہہ رہا ہوں اور سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہا ہوں، جی جی بالکل تو پرانی روایتوں سے ہم کیسے جڑ سکتے ہیں؟ ایسے وہ ہی ہندو میتھولوجی جی کی جی ہاں روایت ہو، بہت وہ کچھ بدھ روایت کی روایت ہو، وہ عربی اور لوک عربی روایت ہو، یہ میں واضح کر دوں کہ لوک عربی روایت سے ہم کیسے جڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہسپانوی روایت سے کیسے جڑ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو کافکا اور اس کے بعد کا فکشن ہے اس سے کیسے جڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کشادگی ہے یہ ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے انتظار صاحب کے ہاں، کہ کتنی ساری مختلف روایتیں ہیں جن سے وہ بے تکان جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، رابطہ ہمارا کروا دیتے ہیں، اور اپنے فکشن کے ذریعے انہوں نے یہ سارے کا سارا کروایا۔ جی ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ چار پانچ ایسی باتیں ہیں جو مجھے فوری طور پر ایسا لگتا ہے کہ جو میں نے ابھی آئی ہیں آپ سے بات کرتے کرتے ذہن میں، یا کچھ جو پہلے سے باتیں سوچی ہوئی تھیں، تو ان کی روشنی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیں جو انہوں نے کیا۔ اچھا، ایک اور جو پہلو ہے جو ان کے بالکل شروع کا قصہ ہے سارے کا سارا، جو پہلے ان کے دو مجموعے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ اردو اسپیکنگ جو دنیا ہے اس میں ان سے پہلے جو لکھنے والے لوگ تھے، نذیر احمد سے لے کے ان کے زمانے تک، اس میں اشراف اجلاف یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ رہیں، اور انسانوں کو ایک طبقاتی فرق کے لحاظ سے۔ جبکہ انتظار صاحب کے ہاں اگر آپ دیکھیں گے تو قیومہ ہو یا عام، تو یہ بہت سارے عام لوگ ہیں جن کو وہ بڑی سہولت سے اپنا کردار بناتے ہیں، اور وہ اس پھیر میں یا اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ان کا جو نسلی ہے پس منظر وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ خاص ترقی پسند ہو کر ہم عام آدمی سے جڑ سکتے ہیں، یا عام آدمی کا دکھ درد محسوس کر سکتے ہیں، یا اس کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے قابل جو ہے نا اعتنا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا کوئی فنکار، یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے تمام لکھنے والے ایسے، کوئی ایک فنکار بھی ایسا نہیں ہے جو دو وقت کی روٹی کو ترس رہا ہو، جس کو واقعی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا ہو جن کی وہ کہانیاں اپنی ایک درد مندی میں یا امپتھی جی میں ہاں سنا رہا تھا۔ تو اب انتظار صاحب سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کوئی خاص مارکسی جو ہے نا وہ نقطہ نظر اپنائے بغیر بھی انسانوں سے ایک طرح کی ہمدردی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور وہ ہمدردی ترس کھا کر، جو ہمدردی ہے نا وہ والی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ترس کھا کر کسی سے ہمدردی کرتے ہیں تو آپ کا ایک پہلو جو ہے نا وہ آپ کی ایک غلبہ رہتا ہے، اور وہ احساس اس میں ایک حقارت کا نا پہلو جی غیر ہاں محسوس انداز میں آپ کے کرداروں کے ساتھ آ جاتا ہے، جو کہ انتظار صاحب ہوں یا ہمارے جتنے بڑے مطلب منٹو ہے، تو منٹو کبھی بھی جو ہے وہ سوگندھی سے اپنے آپ کو افضل یا اونچی جگہ پہ بٹھا کے نہیں بات کرے گا، کبھی جی بھی ایسا نہیں ہوگا، وہ کبھی ایسا نہیں
ہوگا کہ موزیل کو جو ہے وہ یہ دکھائے کہ دیکھو اس میں یہ کمیاں تو ہیں، لیکن فلاں اس کی خوبی بھی ہے، تو وہ محمد بھائی کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ قطن اس میں آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ محمد بھائی کی جو ہے نا بڑی زور لگا کے کوئی خوبی جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ اخلاقی سطح پر پہلے بٹھا کر مسند پر پھر وہ محمد بھائی کا یا استاد منگو کا قصہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو انتظار صاحب کی یہ ساری خوبیاں جو ہے نا وہ میرا خیال ہے جو انہیں بہت غیر معمولی بناتی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسا فوری طور پر باتیں تھیں جو میں جی کر سکا آپ سے، بہت اگر کوئی اچھا۔ سوال آپ کا ہے مزید۔ جی جی بہت ہی اچھا، یعنی میں اسی وجہ سے میں نے چپ کر کے سنا سارا، تاکہ آپ کا جو سلسلہ خیال ہے وہ متاثر نہ ہو، اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ ان سارے نکات کی وضاحت کر دی۔ ایک آدھ بات جو ہے اس پہ جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مطلب جیسی خوبی آپ نے بیان کر دی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی منٹوں کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں پھر اس طرح سے تو انتظار صاحب کو آپ سب سے بڑا افسانہ نگار کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ سمجھنا درست ہوگا؟ اب میرا خیال ہے کہ وہ یہ تھوڑا فوری طور پر جو ہے نا اس کا جواب دینا ہے، یعنی اگر میں محتاط بات کروں تو میں کہوں گا کہ مجھے سوچنا پڑے گا اس پر۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اہم ترین افسانہ نگاروں میں ضرور ہے منٹو کے بعد، اور جنہوں نے کہانی کو کچھ دیا ہے، یعنی اس کے موضوع کی سطح ہو، اس کے ٹریٹمنٹ کی سطح ہو، کردار بنانے کی سطح ہو، یا جو مختلف کسی موضوع پر غور کرنے کی، اور افسانوی، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے کہ بڑے تہذیبی سوالات کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے افسانے کے فن کو ہمیشہ قائم رکھا ہے، جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے لیے یا ایک ادیب کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے کیا وہ ادب ہے یا نہیں ہے۔ تو کوئی انتظار صاحب کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے ادب کو ادب رکھا ہے، ٹھیک ہے، منٹو کا افسانہ ہم پڑھیں، بیدی کا پڑھیں، ٹھیک ہے، ان کا یا انتظار صاحب کا ہو، یا بعد میں نیر مسعود صاحب ہوں، یا اسد محمد خان صاحب ہوں، یا مرزا اطہر بیگ ہوں، تو ان کے افسانہ پڑھتے ہوئے ہمیں یہ نہیں کہیں گے ہم کہ نہیں یار افسانہ تو پہلے وہ ہمیں افسانہ لگتا ہے۔ تو انتظار صاحب میں یہ بھی بات ہے کہ وہ بڑے سے بڑا سوال ہو، وہ ان کو کہنے کا ڈھب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ وہ بات کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ جانتے تھے کہ موضوع کیا ہے، اس کے لیے اسلوب کون سا بہتر رہے گا، اور کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، کردار کو کتنا دینا ہے، بیانیہ کتنا چاہیے، مکالمہ، ٹھیک ہے، کیا بہت اس حوالے سے ایک عابد صاحب میں آپ سے عرض کروں، آپ نے جو سوالات پوچھے وہ میں دیکھتا رہتا ہوں، تو اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے، وہ ہے کہ کیا زبان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے فکشن لکھتے ہوئے، کیا ساری ریفرنشل لینگویج آپ لکھیں گے؟ تو نہیں، بہت ضرورت ہے، بہت اہمیت ہے، کیونکہ ادب سب سے پہلے اگر کچھ ہے تو وہ الفاظ کا مرقع ہے۔ تو ان الفاظ کی در و بست کیسی ہے کیسی نہیں ہے، ظاہر ہے ہمارا بنیادی ربط ضبط سب سے پہلے ان الفاظ سے قائم ہوتا ہے۔ تو فنکار کس درجے پہ جا کے ان الفاظ کو ایک خاص ترتیب دیتا ہے، یہی تو اس کا امتحان ہے، پھر بعد میں ظاہر ہے کہ اس سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں۔ تو انتظار صاحب اس معاملے میں بہت غیر معمولی آدمی ہیں، کیونکہ ان کا جو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کا مختلف تہذیبی صوتوں سے جو ان کا ربط ضبط تھا وہ بہت کشادہ نظری کا جو ہے نا ایک ثبوت فراہم کرتا ہے۔ تو یہی بات ان کی لفظیات کی سطح پر بھی ہے۔ آپ اگر ان کی تنقید پڑھیں تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بڑے اس حوالے سے باشعور تھے۔ مثال کے طور پر وہ ناسخ کے شاگردوں کی جو کوششیں تھیں ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ درست تھے اس معاملے میں کہ زبان کی صفائی کے نام پر الفاظ پہ جھاما پھیر دینا۔ آپ نے غزل پر کام کیا، آپ سے بہتر کون جی جی جانتا جی ہے جی کہ میر صاحب کی زبان میں کتنا تنوع اور کتنی نہیں، اچھی خاصی بالکل دیسی الفاظ، یہ صحیح کہا تو آپ نے، ان بالکل الفاظ مطلب کو اچھی خاصی اتنی رچ زبان کو جو ہے وہ بالکل ایک تنگ دھارے میں قید کر کے آپ نے آگے چلایا، اور اس ہاں کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا بعد کا جو شعری جینیس ہے وہ اسی محدود زبان میں پیدا ہوا۔ اب یہ محدود میں خاص معنوں میں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے اتنی وسعت نہیں ہے۔ آپ نہیں غالب بالکل کی نہیں ہے۔ زبان کو، اقبال کی زبان کو بہت اعلیٰ درجے کا، بہت ارتفاع والا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ وسعت نہیں ہے جو میر نے پیدا کر دی تھی، اور 200 سال میر کے پہلے پیدا ہاں کر ہے، دی تھی۔ جرت کے ہاں، ضرورت آپ کے یقین کیجئے، میر، بصیر اکبر جرت، آبادی کے پاس انیس، ٹھیک ہے، انیس کے یا پاس۔ انیس ہیں، یا دبیر ہیں، یا دیا شنکر نسیم ہیں، یا میر حسن ہیں، اتنا وسعت ہے زبان میں، اتنے سارے الفاظ ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ہندی مائتھولوجی سے پورے کے پورے جو برجوں کے نام ہیں وہ جس طرح جس سہولت سے بالکل آسانی سے شعر البیان میں آ گئے، جی جی ایسے ہی ہے۔ وہ کیوں ہم نے کھو دیا؟ ابتلا، محمد برچھ ہے نسیم کے وغیرہ ہاں کو ہم، اتنا کچھ آ جی جاتا جی، ہے
और मतलब यानी बिला रोक टोक बेदरेग बेधड़क आ जाता हाँ जी, हाँ है। हाँ। अच्छा चलिए ये फरमाइए, इंतजार साहब पे वापस आते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं सिर्फ यानी जाहिर है आप किसी विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा करना उनको मकसद नहीं है। मैं असल में ये देखना चाहता था कि क्या यानी असरात उनके बाद में हैं, जितने बड़ा उन्होंने काम कर दिया, यानी दाखिल से भी अफसाने के और खारिज से भी, यानी जुबान के हवाले से वो खारजी पहलू है, और जो दाखिली पहलू आपने वक्त के हिसाब से खास तौर पे उनका जिक्र किया, तो जो बाद का अफसाना है उस पे उनकी परछाई कोई असर, उसकी वजह यह है जी कि जी, मिसाल बिल्कुल के तौर पे बिल्कुल। साठ की दहाई में हम कह सकते हैं कि वो उरूज पर थे तकरीबन ना, यानी अपने जी जी, लिखने वो लिखने की 58 में ना, हाँ जी। आखिरी आदमी मेरा ख्याल है पहली दफा 1958 में सामने आया, ठीक जी हाँ, है। और तो इसका मतलब है इस पे वो यानी एक, 40-50 साल का 60 साल का अरसा उसके बाद है। तो जाहिर है जी जी। अगर मतलब इतना बड़ा आदमी है तो बाद के जमाने पर उनके असरात लाजमन हैं, तो वो क्या है? अच्छा, उसमें ना मैं अर्ज करूं, वो जैसे आपने बड़ा अफसाना निगार कहा ना, तो हमें जाहिर है कोई मयार कायम करना पड़ेगा कि कोई बड़ा अगर अफसाना निगार है तो वो क्यों है बड़ा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो आपकी बात से मुतरशह है वो यही है कि कोई अफसाना निगार तब बड़ा होता है जब वो न सिर्फ ये कि खुद अपना एक स्टाइल रखता हो लिखने का भी, और अपना बात कहने का एक अलग सलीका उसे आता हो, और मौजू की सतह पर भी वो तब्दील कर दे पूरी अदबी रिवायत को। तो इसके साथ साथ ये है कि उसका हल्का असर भी वसी हो। तो ट्रेंड सेटर वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 1958 में जब आखिरी आदमी आया है, ठीक है, यानी पहले दो मजमुओं में वो एक तरह से अपने उसलूब की तलाश में थे। जी हाँ, लेकिन ऐसे ही होता है, जाहिर इसमें है। फिर आखिरी ये आदमी तो में ये तो फिर उसके बाद आप देखेंगे, या जो है ना शहर अफसोस हो या गली जी कूचे हो, तो उनमें बिल्कुल जो है ना उनका वाज़ेह तौर पर उर्दू अफसाने के मिजाज को तब्दील कर देना, ठीक है। आप जानते हैं हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है, खैर ये भी होता है कि बाज़ औक़ात एक एक बंदे के रुझान को भी तहरीक कह दिया जाता है, ठीक है। तहरीकों वाली किताब अगर पढ़ें तो वो तो ज़ाहिर जी है हाँ। नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अलामती अफसाने की पूरी एक रिवायत जो है वो ज़रूर उनके बाद परवान चढ़ी, और उस पर वाज़े तौर पर इनके असरात नज़र आते हैं। कामयाबी उनकी ये है कि वो कभी भी वो जानते हैं कि मैं क्या कह सकता हूँ, वो अपनी हदूद से अपने इम्कानात से वाकिफ थे। जी जी उन्होंने फैशन के तौर पर ये नहीं अपनाया था, ठीक है। यहाँ मैं एक और गलत फहमी जो है उसका अजाला करता चलूँ कि चूंकि 58 में ही मार्शल वगैरह वाले सारे मामला भी आपको मालूम हैं, तो ये भी एक ताबीर की गई कि चूंकि पाकिस्तान में मार्शल लग गया था तो इसलिए अलामती अफसाना जो है वो लिखा गया। जी जी तो हाँ भारत में तो नहीं मार्शल लगा हाँ था, ठीक है। हाँ वहां तो एक मुख्तसर मुद्दत के लिए इमरजेंसी जरूर लगी है, जी हाँ लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो बलराज मेहरा हों, ठीक है, या सुरेंद्र प्रकाश हों, तो वो एक खास फिजा जो है वो कायम हो गई थी, और उसमें इंतजार साहब अहम तरीन अफसाना निगार हैं उस फिजा को कायम करने में। तो यकीनन उनका असरात जो हैं वो अगले 30-40 बरस तक सबसे तवाना आवाज भी वो थे, और उनसे एक जमाना मुतासर हो रहा था। लिखने के लोग बहुत, और बहुत से नाम हैं ऐसे हम मैं ले सकता हूँ जिन्होंने जो उनसे मुतासर हुए, ठीक है। और अफसाने को एक यानी उस एक जो रियलिज्म की एक पूरी तहरीक थी ना, आप देखेंगे प्रेमचंद और उनके बाद उस पूरी जो एक रॉ थी उसको एक तब्दील करने में, या उस रॉ के साथ एक मतवासी एक नई रॉ मुतारिफ करवाने में इंतजार साहब का बड़ा किरदार है। चलिए, अलामती अफसाने की आपने बात की, तो अलामती अफसाने का जब हम उर्दू में जिक्र करते हैं तो एक खास तरह से करते हैं कि मसलन अनवर सजाद वगैरह से शुरू करके, और बाद के लोग जो हैं रशीद अहमद साहब के यहाँ कुछ आया, अहमद जावेद साहब खास तौर पे। और मतलब उसका हम ये लेते हैं, मतलब उनकी शहजाद मंजिल साहब की किताब से अगर देखें, या और अलामती अफसाने के अबलाग का मसला और इस तरह की बातें जब होती रहीं, तो उससे मुराद हम ये लेते हैं कि अलामती अफसाना वो होगा जो मगरबी जो अलामती है सारी तहरीक, उससे वो मुतासर होगा और उस तर्ज का कुछ रखता होगा। लेकिन इंतजार साहब का अफसाना तो उससे मुख्तलिफ है। तो क्या इसे भी आप उसी अलामती अफसाने की झैल में रखेंगे, या इनका अपना अलामती निज़ाम है उससे भी कुछ नहीं, मुतासर है? मैं अर्ज करता हूँ। क्योंकि काफका का जिक्र तो आपने किया, लेकिन काफका तो मतलब वो कहानी की रिवायत से हैं, तो वो तो बहुत सारी चीजों से इस तरह से मुतासिर हैं, तो खास तौर पे उससे तो नहीं है जो मगरबी अलामती तहरीक थी। नहीं, उसमें ना आबिद साहब ये बात बड़ी अच्छी, आपने बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि इंतजार साहब के दिमाग में ये बात जो है वो कहाँ से आई, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ अदबी रिवायत में चीजें आ रही थी 1950 और 60 की दिहाई में मगरिब से, उनका असर इंतजार साहब पे ना हो ये समझना, या ये है कि उनको कोई मालूम
انہوں نے جب مغرب کو پڑھا، یہ واضح طور پر ان کی اپنی جو تنقیدی کتابیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے یہ ایسے ہی ہے، کہ وہ جو لکھ بھی رہے تھے اس مسلسل طرز اس کے جو مغربی افسانہ نگار تھے، جو ریئلزم کی روایت کے نہیں تھے، وہ ان سے واقف تھے، ان کے ناموں سے نہ صرف ان کے کام سے بھی واقف تھے. پھر یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ لوگ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو میرا جی والی جو روایت ہے نا، جس میں مشرق و مغرب کے نغمے، اور اس کے بعد تو مولانا صلاح الدین احمد ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے وہ تھے جو جدید ترین مغربی ادبی تحریکیں یا ادبی جو رجحانات تھے ان پر ان کی نظر تھی. انتظار صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ مغرب کے پیچھے نہیں چلے، یا بڑا افسانہ نگار ہو یا کوئی بھی بڑا ادیب ہو، وہ اپنے سے جو مختلف لکھنے والے ہوتے ہیں ان سے اثر قبول کرتا ہے، لیکن ان کے پیچھے نہیں چلتا. وہ ان سے ایک بات سیکھتا ہے کہ کہانی اچھا اس طرح بھی کہی جا سکتی ہے. اب خوبی انتظار صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے مغرب کے پیچھے چلنے کی بجائے جو ہماری اپنی داستان کی روایت تھی اور لوک جو روایت تھی، ٹھیک ہے نا، وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہ میں نے اپنی نانی سے کہانی جو ہے وہ کہنا سیکھا. اب یہ جو جرت ہے کہ، لیکن اس جرت کے پیچھے جو شعور تھا کہ اچھا کہانی صرف ریئلسٹ نہیں ہوتی، صرف اور صرف 2+2=4 والی کہانی نہیں ہوتی، کہانی سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. اس کو اس کی طرف متوجہ ہونے میں آئنیسکو ہوں یا کافکا ہوں یا باقی لوگ ہوں، ان کا رول ہے. تو بالکل صحیح. باقی دوستوں کا جو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں آپ نے بتایا، وہ یہی ہے کہ کیا آپ کا تجربہ یا موضوع یا آپ کا جو سوال تھا، اس سوال کے اندر گنجائش تھی علامتی کہانی کی یا نہیں تھی، یا ہاں، صرف آپ نے یہ دیکھا کہ بہت اچھا اچھی، کہانی ہم اس طرح کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہ ایسے بہت کہہ اچھی لیتا بات ہوں. کی آپ نے، بہت ہی اچھی بات کی. یہ یعنی ایک آپ فرق کا ہے انتظار سوال جو صاحب. ہے وہ اس تکنیک کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے یا نہیں. رکھتا ہے یا نہیں، یہ بالکل ایسے ہی. یہ ایک مسئلہ تھا. تو انتظار صاحب کی کامیابی یہ ہے نا کہ وہ جو سوچ رہے تھے بات، اس بات میں، ٹھیک ہے، پھر یہ کہ وہ اپنی حدود اور امکان دونوں سے واقف تھے. تو ان کو معلوم تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ تکنیک کو ذہن میں رکھ کر افسانہ نہیں لکھتے تھے. اپنے افسانہ یا افسانے کی جو مسئلہ ہے ان کا، اس کے لیے کوئی تکنیک جو ہے نا وہ اپناتے تھے. جو فرق جو ہے نا وہ ایسے یہ ہے. ایسے ہی ایسے ہی، یہ بہت اہم بات آپ نے کی. تو میرا خیال ہے کہ جتنی جہاد تھیں اس پر ایک اچھی اور سیر حاصل آپ نے بات کر دی. کم از کم اس وضاحت کے ساتھ، اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. تو میرا خیال ہے ہمیں انتظار حسین صاحب کو پڑھنے کا ایک اور جو زاویہ ہے، ایک اور جو پہلو ہے، وہ ہمارے سامنے آئے گا آپ کی اس گفتگو سے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئیں گی.